अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा अदा की गई और इस मौके पर ईरानी कौम ने अपने सदर को, अपने लीडर को भरपूर अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया। 20 हज़ार लोग निकले और उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की। न सिर्फ नमाज जनाजा में शिरकत की बल्कि दुनिया की दीगर अक़वाम को भी ये पैगाम दिया कि ज़िंदा कौमें अपने जो मोहसिन हैं, अपने जो लीडर हैं, उनका इस्तक़बाल भी कैसे करती हैं और उन्हें अलविदा भी कैसे कहती हैं। दुनिया भर से ताज़ियती पैगामात जो ईरान की हुकूमत है, जो उनके रहबर आला हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब, उनको मौसूल हो रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी तेहरान पहुँच रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी पहुँचे हैं, वो भी ताज़ियत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर। सवाल बुनियादी यही है कि डॉक्टर इब्राहिम रईसी का जाना क्या वाक़तन एक खला पैदा किया है और ईरान की जो पॉलिसीज़ हैं, ईरान की पॉलिसीज़ के साथ साथ जिस तरह फ़लस्तीन की कॉज़ को, गज़ा के मसले को डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने लीड किया, क्या ईरान इस मिशन को जारी रखेगा। और ये बुनियादी नुक्ता है आज के प्रोग्राम में, हम इस पर भी बात करेंगे। कुछ पाकिस्तान के अंदर सियासी एतबार से आप ये हलचल हो रही है, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए अच्छी ख़बरें आ रही हैं। परवेज़ इलाही साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के सदर हैं, 11 माह 20 दिन के बाद उन्हें गुज़श्ता शब कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आज हमाद अज़हर भी सामने आ गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले ये ख़बर आई कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सर्विसेज अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया है। PTI के साथ क्या CBM शुरू हो चुके हैं, ये एक बुनियादी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। फजलुर रहमान साहब और PTI के दरमियान नशिस्त होने जा रही है अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए। क्या ये फ़ैसला कुन नशिस्त होगी या अभी और इम्तिहान बाकी हैं दोनों जानिब से, कुछ मज़ीद शराइत होंगी, कवायद व ज़वाबित होंगे, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। PTI के सीनियर रहनुमा डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपका मेमन। आपकी तरफ भी आएंगे। इरशाद साहब, एक तो जिस अंदाज़ में ईरानी कौम ने डॉक्टर इब्राहिम रईसी को विदा कर रही है उस पर आपका तज्ज़िया, और दूसरा जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो सियासी घुटन है, हब्स है, इसमें कोई ताज़ा हवा का झोंका आएगा? देखें, ये जो डॉक्टर इब्राहिम रईसी साहब का जनाज़ा है, ये बहुत बड़ी उसमें अवाम की बहुत बड़ी तादाद की शिरकत, इससे जो सबक मिलता है वो ये है कि अगर कोई रहनुमा, कोई लीडर, कोई सरकारी ओहदेदार अपने आप को आवाम के लिए वक्फ़ करे, मुल्क के लिए वक्फ़ करे और बेलौस हो, ईमानदार हो और सारी अपनी तवानाइयाँ, सलाहियतें ख़र्च करे कौम के लिए, तो फिर उसको अलविदा किस तरह कहा जाता है। वरना दुनिया में हमने देखा है कि बड़े बड़े हुक्मरान इंतकाल भी कर जाते हैं और फिर उसके बाद लोग जो होते हैं वो तहनीती पैगामात एक दूसरे को दे रहे होते हैं कि चलो जी बला टली। तो एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा ये है कि इसका दर्द और इसकी तकलीफ़ पूरे आलम इस्लाम में महसूस की जी। तो ये बड़ी जाने वाले के लिए एजाज़ की बात है। हाँ, आवाम की सतह पर आलम यानी आलम इस्लाम में जो मशरिक़ वुस्ता है उसमें एक तकलीफ़ महसूस की गई। तो इसका मतलब ये है कि एक शख्स अगर आलम इस्लाम के दर्द को अपना दर्द बना ले, मुसलमानों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझे, तो उसको फिर पूरी दुनिया में इसी अंदाज़ में पजीराई मिलती है और इसी अंदाज़ में दर्द महसूस किया जाता है। लेकिन वक्त हमारे पास कम है, हम आते हैं ये जो मुल्क के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। PTI और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान राब्ते हुए थे, फिर खामोशी छा गई थी, अब दोबारा राब्ते शुरू हुए हैं और आज शायद मुलाकात भी हो रही है लीडरशिप की शाम को। तो मेरे ख्याल है हुमायूं मोहम्मद साहब से पूछ लेते हैं कि हुमायूं साहब, ये पहले कुछ राब्ते हुए, फिर खामोशी छा गई, आपने इत्तिहाद उनके बग़ैर बना लिया, आज फिर मुलाकात होने जा रही है, मुलाकात का एजेंडा क्या है और क्या ये आखिरी मुलाकात होगी और इसके बाद वो इत्तिहाद का हिस्सा बन जाएंगे?
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں مجھے اس ملاقات کی ڈیٹیلز کا نہیں معلوم، لیکن ایک جنرل بات ہوتی ہے کہ اب میرے اور آپ کے درمیان میں جتنے مرضی ایک سیاسی اختلافات ہو، ہم ایک دوسرے کو جتنا مرضی برا کہیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ہم لوگ ایک ایسے پوائنٹ کی طرف جا رہے ہو جہاں سفر آپ کا بھی وہی ڈیسٹینیشن ہو اور میرا بھی وہی ڈیسٹینیشن ہو، تو اس میں ہم لوگ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ یار میں اپنا جاؤں گا تم اپنا جاؤ گا، لیکن ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے کہ آپ کو میری طاقت سے فائدہ ہوگا اور مجھے آپ کی طاقت سے فائدہ ہوگا۔ اور پالیٹکس میں پالیٹکس از بیسیکلی گیم آف نمبرز، ٹھیک ہے؟ تو when you need numbers and when I need numbers، تو ہمیں بعض دفعہ بعض چیزیں جو دیکھیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوگا کہ اگر ہم ان کے ساتھ الائنس کرتے ہیں تو ہمارا کوئی پولیٹیکل الائنس ہو رہا ہے۔ ہم اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان کی جن پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے ہم اختلاف کرتے ہیں، ہم اس پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو مان رہے ہیں۔ اس کا سمپل ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو چلا آ رہا ہے پچھلے کافی عرصے سے، یہ یاد رکھیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے وہ 1971 میں ہوئے تھے۔ 1971 میں جب الیکشنز ہوئے تھے تو اس کا جو آؤٹ کم آیا تھا دیٹ واز ٹوٹلی اگینسٹ what the establishment wanted at that time۔ وہ چاہتے تھے کہ مجیب الرحمان ہار جائے، وہ چاہتے تھے کہ بھٹو جیت جائے، لیکن بھٹو ہار گیا، مجیب الرحمان جیت گیا۔ اب جب وہاں پہ وہ ہو گیا تو اس کے بعد جس طریقے سے بھٹو کو انسٹال کیا گیا اور مجیب الرحمان کو مائنس کیا گیا، تو اس کی وجہ سے ان دونوں کو، بھٹو اور یایا کے جو جوائنٹ ایکشن تھا، اس جوائنٹ ایکشن کی وجہ سے ہمارا ملک ٹوٹ گیا۔ یہ میری سمپل انٹرپریٹیشن یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد سے ایک رفلی اس کے بعد سے یہ ہمایوں محمد صاحب، یہ ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت مینڈیٹ کا احترام نہ کیا گیا، باقاعدہ جارحیت تھے۔ جی میری بات سنیں سر، میری بات سنیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ جب ایک گھر کے اندر دو بھائیوں کا، اور آپ یہ سمجھے کہ گھر کے ایک فرد کا اور ایک اور فرد کا اور ایک اور کا، جب ان کے درمیان میں 2:1 ہو جائے اور آپ ایک بھائی کا حصہ، اس کا جو جائز حصہ اس سے لے لیں، تو اس میں جو درار آتی ہے، اس کا فائدہ اٹھانے والے آپ کے نیبرز ہو سکتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھانے والے آپ کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن دراڑ آپ لوگوں کی وجہ سے آئی ہے۔ تو میں یہ بلیم کرنا کہ انڈیا نے کیا تھا یا کسی اور نے کیا تھا، یہ نہیں، جو ہم ذرا حالات حاضرہ پہ آ جاتے ہیں، آگے آ جائیں، کیونکہ وہ تو مجیب الرحمان نے بار بار کہا کہ میرا انڈیا سے رابطہ تھا اور میں انڈیا کو مداخلت کی دعوت باقاعدہ عوامی لیگ نے دی، وہ ایک الگ ایشو ہے، میرا خیال ایشو علیحدہ ہے، اس میں آپ بڑی میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا نا، آپ نے اس کو دوسرے کو کہنا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اس کے بعد سے جو الیکشنز تھے نا وہ ہمیشہ مینیپولیٹ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو 1981 84 88 پرابلی نہیں ہوا تھا، 90 اس کے بعد سارے، اب یہ مینیپولیٹڈ الیکشنز تھے۔ 2018 میں بھی ہوئے، دیکھیں تھرو آؤٹ ہوتے رہے ہیں۔ میں 2018 کے اس لیے ہوئے ہیں کہ اگر 2018 میں جینون الیکشنز ہوتے تو پی ٹی آئی سمپل میجورٹی کے ساتھ آ جاتی، مینیپولیٹ کر کے ان کا حق کم کیا گیا تھا اور بیلنس آف پاور اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ تو اب جو اس وقت جو مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اور باقی جو جماعتیں ہیں جو جس میں مینگل صاحب کی ہے، جن میں سندھ سے ہے، یہ سارے جو اب آ رہی ہے، ان میں پیر و پگاڑ صاحب، یہ سارے جو جماعتیں ہیں، ہم لوگ ایک چیز کر رہے ہیں کہ دیکھیں اب مینیپولیشن آف دی الیکشنز ہو جانے چاہیے، اب فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونا چاہیے، اور کیسے ہونا چاہیے اس کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرو۔ اور یہ درمیان میں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس دفعہ جو کاکڑ صاحب نے آ کے اور خود بتا رہے کہ اگر میں فارم 47 کے تحت آپ لوگوں کو نہ کرتا تو آپ کو سمجھ آ جاتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے اب جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہیں پچھلے کچھ دنوں میں، آپ کی جماعت کے جو کلیدی رہنما ہیں ان کی رہائیاں ہو رہی ہیں، حکومت کے ساتھ بھی کوئی چینل ایکٹیو ہے کیا؟ یہ سی بی ایمز ہیں؟
دیکھیں مجھے نہیں پتا یہ سی بی ایمز ہیں یا نہیں ہے, مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ یہ جو کیسز تھے ان کو ان دا فرسٹ پلیس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اچھا اس طرح یہ ہے کہ آپ نے بیسیکلی کیا کیا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی اور آپ نے میرے اوپر چوری کا کیس ڈال دیا ہے. میں نے کوئی قتل نہیں کیا لیکن آپ نے میرے اوپر قتل کا کیس ڈال دیا. تو جب جج کے سامنے گیا, جج کہتا ہے قتل کس کا ہوا ہے, تو وہ باڈی نہیں مل رہی. قتل کس کا ہوا ہے, وہ باڈی نہیں ہے جس کا قتل ہوا ہے. تو یہ کیسز, جب اس قسم کے کیسز, گھٹیا کیسز, اور جیسے عدت کا گھٹیا کیس ہے, جیسے 2 یا 3 دفعہ ایک کیس کو سننے کی اجازت ہی نہیں تھی, ایڈمیسیبلٹی نہیں تھی, اس کو دوبارہ آپ لے کر جا رہے ہو. اس قسم کے کیسز جب آپ کرنے جا رہے ہو تو پھر آبویسلی اس میں ریلیف کا پہلو نہیں ہے, اس میں بیسیکلی یہ ہو رہا ہے ان چیزوں نے تو اڑنا ہی تھا. تو 6 مہینے پہلے اڑ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, 6 مہینے پہلے بھی اڑ جاتے ہیں نا. That is exactly what is happening. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں 1954 میں وہ پہلا ججمنٹ آیا تھا جو کہ جسٹس منیر نے ایک پریشر کے تحت کیا تھا, جس کو کہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں, نظریہ ضرورت کے تحت. ٹھیک ہے, اب وہ پہلا پریشر, اب یہ پریشر ہمیشہ سے رہا ہے. بھٹو کو جو قتل کیا یا بھٹو کو جو جوڈیشل مرڈر کیا تھا, وہ کوئی ججز نے اپنی ایما پہ نہیں کیا, ان کے اوپر پریشر تھا تو انہوں نے کیا ہے. وہ ضیاء الحق صاحب کا پریشر تھا تو انہوں نے کیا ہے. ورنہ تو اگر ادھر بھی ایک جج تھا, جسٹس صفدر شاہ تھا, کہ جو کہ پریشر میں نہیں آیا, لیکن اس زمانے کے جو حالات تھے اس زمانے میں اس نے وہاں سے چھوڑ کے بھاگنا سر گیا, لیکن اپنا اس نے ڈسینٹنگ نوٹ اس نے اس کے خلاف وہ کر کے وہ وہاں سے غائب ہو گئے تھے. اچھا یہ ساری چیزیں تھے, لیکن آج چیزیں چینج ہو رہی ہیں. آج 21 صدی آ گئی, آج چیزیں چینج ہو گئی, آج بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں. تو آج ایک وقت آتا ہے, ہمیشہ ہر ایک قوم کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے, کوئی نہ کوئی شخص ایک ایسا کام کرتا ہے جو سب کو جگا دیتا ہے. تو عمران خان نے ایک ایسا کام کر دیا ہے, اس نے ڈیفائی کر دیا ہے. اس نے جو پاکستان میں چلتا آ رہا تھا کہ جو جتنے بھی پولیٹیشین ہوتے تھے وہ سر جھکا کے بیٹھ جاتے تھے, ڈیل کر کے بھاگ جاتے تھے. یہ نر کا بچہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا نہیں, نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں بھاگوں گا, میں اپنے, میرا غلط پوائنٹ ہے یا صحیح پوائنٹ ہے, میں اس پہ کھڑا رہوں گا. اور اسی بات پہ لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں. ابھی جو ہم نے ایرانی صدر کی بات کی ہے, نہیں ہمایوں صاحب یہ غلط یا صحیح کی بات نہ کرے, صحیح پہ تو اڑنا چاہیے. اگر غلط سٹینس ہو تو اس پہ تو معذرت کر لینی چاہیے, پیچھے ہٹ جانا چاہیے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں, آپ بالکل صحیح کہتے ہیں, 2 چیزیں ہیں, صحیح اور غلط میں 2 چیزیں, ایک ایبسولوٹ صحیح ہے اور ایبسولوٹ غلط ہے. مطلب میں کہہ دوں کہ یار قتل صحیح ہے تو قتل صحیح ہو نہیں سکتا, لیکن میں کہوں کہ میری یہ پالیسی ہے, وہ پالیسی سبجیکٹو ہو جاتی ہے. جیسے کوئی اور چیز ہے, بعض چیزیں سبجیکٹو ہوتی ہے, وہ آپ کے لیے صحیح ہوں گی, میرے کے لیے غلط ہوں گی, لیکن اوور آل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا, اس میں ایک سبجیکٹو آ جاتا ہے. بعض ایبسولوٹ چیزیں ہوتی ہیں, تو ایبسولوٹ چیز میں انہوں نے, اب میرے لحاظ سے یہ صحیح تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا, چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی وجہ تھی, ان سے کہا گیا کہ کیا آپ ہمیں وہ اڈے دو گے, انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. وہ اس لیے انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ کہ اب یہ سبجیکٹو ہے, لیکن میرے لحاظ سے یہ بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے, ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ لاجیکل بات کر رہے ہیں, آپ کا انداز گفتگو بھی فلسافیکل ہے, لیکن ہمارے جو ویورز ہیں وہ ایک موٹی سی اور سیدھی سی بات جاننا چاہ رہے ہیں. شکوے جو عمران خان صاحب کے ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہیں, نواز شریف صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ سے شکوے کرتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی کی نظر ہو گیا. باتیں ایک جیسی ہیں دونوں کی, وہ بھی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, یہ بھی کہتے ہیں مجھے کیوں ہٹایا گیا. کیا کوئی امکانات موجود ہیں کہ آپ بھی سول بالادستی کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے بیچ کوئی رابطہ ہو؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ جو سپرمیسی آف سول جو سویلینز ہیں یا جو
پولیٹیشینز ہیں ان کے لیے اس نے کھڑے ہو کے اس نے کہا ہے کہ میں اس کے علاوہ میں کوئی بات نہیں کروں گا. اچھا اب سوال یہ ہو جاتا ہے, ہر ایک سوال پوچھتا ہے کہ وہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے آئیڈیولوجیکل سیاست جو پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان میں ریئل پولیٹک ہے. ریئل پولیٹک کیا ہے؟ یہ سچائی ہے, یہ ٹروتھ ہے. اب اس ٹروتھ کے بعد ریکنسیلیشن کا جب ٹائم آئے گا, اس ریکنسیلیشن میں ابھی جو میاں صاحب واپس آئے ہیں وہ کس طریقے سے واپس آئے ہیں, وہ انہی کے ساتھ آئے ہیں. تو عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا, عمران خان نے کہا تم لوگوں نے جب مجھے نکالا ہے تو اب تم لوگ بھگتو گے. اس اکیلے بندے نے جیل میں بیٹھ کے ان سب کو تنگی کا ناچ نچا رہا ہے. وجہ سب کو پتہ ہے کہ وہ حق پر ہے. عوام بیوقوف نہیں ہے, عوام کیوں اس کے ساتھ کھڑی ہے؟ عوام اس کی ایک شرٹ کی تصویر نکلتی ہے, پوری دنیا میں 24 کروڑ لوگ اس کی وہ تصویر دیکھ لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ یہ ایک چیز کے اوپر اپنے جو ایک اس نے سٹانس لیا تھا اس پہ یہ کھڑا ہو گیا ہے, یہ بک نہیں رہا, یہ جھک نہیں رہا. دیکھیں لوگ اس طرح کے لوگوں کو کرتے ہیں. کتنے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کتنے بڑے بڑے لوگوں کی وفات ہوئی ہے, ان کے بہت بڑے جنازے نہیں تھے. ان کا کیوں بڑا جنازہ تھا؟ اس لیے کہ یہ کھڑے ہو گئے تھے. یہ دنیا کا جو سب سے بڑا ٹھیکیدار ہے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے, اور کتنے عرصے سے کھڑے ہیں اور اپنے موقف سے نہیں ہٹ رہے. انہوں نے بھی انہیں کہا ہوا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. تو ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا, اب یاد رکھیں آپ سمپل سی چیز دیکھیں, جو آپ کے عوام ہے نا, میں ان کو ایک سمپل سی چیز بتاتا ہوں. جب وہ پاکستانی یا کوئی فلم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ہیرو آتا ہے, وہ ہیرو کیا کہتا ہے؟ وہ ولن کو کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. اچھا شروع میں وہ اکیلا ہوتا ہے, شروع میں وہ مار کھا, پھر آخر میں عوام کو خیال آتا ہے, جو اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کو خیال آتا ہے کہ یار یہ تو چور, تو یہ ڈاکو, تو یہ چور اور یہ ولن تو ٹوٹل 10-15 لوگ ہیں, ہم پورے جو ہیں پورا گاؤں جو ہے وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. تو کیا ہوتا ہے وہ گاؤں اٹھ جاتا ہے, پھر وہ ڈنڈے شنڈے دے کر لے آ جاتے ہیں. تو وقت آ گیا ہے کہ اب اس جگہ پہ اب جو ایک اصولی سیاست ہے اس نے شروع ہو جانا ہے. پاکستان کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے. اس میں ججز جاگ گئے ہیں, اس میں جج جاگ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم پریشر نہیں لیں گے, اس میں عوام جاگ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال, کیونکہ آپ کے پاس وقت کی کمی ہے. یہ پنجاب میں حد تک عزت بل ایک منظور ہوا ہے, پنجاب کی اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی ہے, تمام صحافتی تنظیمیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کا اصولی اور سرکاری موقف کیا ہے, اور اس میں کس حد تک آپ صحافتی تنظیموں کے ساتھ, صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اچھا میرا اس میں ایک پرسنل ٹیک ہے اور ایک ہوا, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ دیکھیں جو آزادی صحافت میں اور آوارگی صحافت میں فرق ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. کسی بھی چیز میں جو آوارہ انسان ہوتا ہے وہ بھی آزاد ہی ہوتا ہے, لیکن اس کو اگلے کی لمٹ کا نہیں پتا. اس کو یہ نہیں پتا کہ ڈاکٹر ہمایوں کی جان ناک آ جاتی ہے, وہاں میری لمٹ ختم ہو جاتی ہے, ڈاکٹر ہمایوں کی لمٹ شروع ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ ان کو کسی حد تک کنٹین کرنا چاہیے. لیکن میرا گلہ تو آپ لوگوں سے ہے, میرا گلہ تو آپ لوگوں سے ہے. دیکھیں سنیں, پی بی اے جو ہے وہ مالکان کی تنظیم ہے, اے پی این ایس وہ مالکان کی تنظیم ہے, سی پی این ای جو ہے وہ ایڈیٹرز کی تنظیم ہے, اور پی ایف یو جے جو ہے وہ کارکنوں کی تنظیم ہے, اور ایم اینڈ جو ہے وہ بھی کارکنوں کی تنظیم ہے. یہ ساری تنظیمیں اس وقت مل کر اس بل کی مخالفت کر رہی ہیں. تو اس لیے آپ کا یہ گلہ اور شکوہ بنتا نہیں ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید آپ یہ جو حد تک عزت کا بل ہے اس سے مطمئن ہیں, اور آپ اس طرح شکوہ تو یہ بنتا ہے کہ پنجاب میں جو اپوزیشن کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ کوئی متاثر کن تو نہیں تھا ڈاکٹر صاحب, بس ایک لگتا ہے کہ حجت ہی تمام ہوئی ہے پنجاب میں آپ کی جو جماعت اور اپوزیشن اس کی طرف سے. دیکھیں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیں اس میں تو آپ سب لوگ ایک بات سے ایگری کریں گے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک یہ اس قسم کے بل میں ایک ہڈن ایجنڈاز ہوتے ہیں. وہ ہڈن ایجنڈاز یہ ہیں کہ ہم اس بل کے تھرو لوگوں کو مینیپولیٹ کریں یا لوگوں کو ریسٹرکٹ کریں, اور یا آپ کی آزادی جو آزادی صحافت ہے اس کو ہم لمٹ کر دیں اور اس کو اپنے لحاظ سے استعمال کریں. ایک تو یہ چیز ہے, وہ ایبسولوٹلی غلط ہے. ایک چیز ہے کہ ہم جو آوارگی صحافت, مطلب جو لوگ سیاست کے نام پہ, یہ میڈیا کے نام پہ
جو ہے نا اس میں وہ لوگ اپنا ایجنڈا آگے لے کر آتے ہیں اور اس میں وہ لوگ غلط کام کرتے ہیں. اس غلط کام کو بھی روکنا اتنا ہی ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب پنجاب گورنمنٹ کا بھی یہی موقف ہے، بلکہ ہر حکومت کا یہی موقف ہوتا ہے کہ ہم آوارگی صحافت کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن آوارہ صحافت آزاد رہتی ہے اور جو ذمہ دار اور صحافت ہوتی ہے ہمیشہ وہ اس پھنستی ہے. ایگزیکٹلی یہاں پہ آپ لوگوں نے آگے آنا ہے، خود آنا ہے. آپ کے اندر جو کالی بھیڑے ہیں آپ نے ان کو پکڑ کے کرنا ہے. دیکھیں آپ کی بھی رسپانسبلٹی سب. اس کا مطلب ہے ہمیں خود ہی جاگتے رہنا ہے، آپ پہ نہیں رہنا. انڈرسٹینڈنگ آپ کی موجود ہے حکومت کے ساتھ. دیکھیں میرے لحاظ سے اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں، میرے لحاظ سے یہ جو بل ہے نا، یہ جو بل ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بل جو ہے نا یہ بدنیتی پر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بل بدنیتی پر ہے. جس طریقے سے اس بل کو انٹروڈیوس کیا گیا، جس طریقے سے اس بل کو لایا گیا، جس طریقے سے اس بل کو پاس کرایا گیا، اس کے اندر بدنیتی ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بل اس طرح پاس نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں عام سب لوگوں کو، آپ کو، ہم سب لوگوں کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ہمیں اس کے اوپر پوری ڈسکشن ہونی چاہیے تھی. اس کو سپین بے شک 3 مہینوں میں کرو، 4 مہینوں میں کرو، 6 مہینوں میں کرو، کس بات کی جلدی ہے؟ یہ جو جلدی کا کام ہوتا ہے نا شیطان کا کام ہوتا ہے. اور نمبر 2، اب مریم نواز نے خود کہا تھا کہ یہ جو حکومت ہے جس طریقے سے آئی ہوئی ہے، اس قسم کی حکومت جو کہ فارم 47 والی ہے، یہ کسی کو کیا ڈیلیور کر کے دے گی. تو اگر ہم ان سب چیزوں کو کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کوئی اچھا کام بھی کر رہے تھے تو وہ غلط طریقے سے کر رہے تھے. تو اچھا کام غلط طریقے سے کرو وہ بھی غلط ہے. تو میں اس لحاظ سے اس بل کی مخالفت کرتا ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بعض پوائنٹس ہیں اس بل کے اندر جو آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، اور ہر باشعور انسان سمجھتا ہے اس میں بعض پوائنٹ ٹھیک بھی ہیں. 100% چیز غلط نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کا لگتا ہے ایسے ہے کہ اس کے اندر کوئی ہڈن ایجنڈا ہے. ہمیں اس ہڈن ایجنڈا کو ڈسکس کر کے اس کو بیچ میں سے مائنس کرنا ہے اور اس کے اندر جو اچھی چیزیں اس کو لے کر آنا ہے. یہ آپ کے لیے ضروری ہے، میرے لیے صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. ڈاکٹر مریم محمد صاحب، شاہ صاحب بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہ نیت ٹھیک نہیں ہے. وہ فیض یاد آگے بات نیت کی ہوتی ہے، ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں. تو ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، فضل الرحمان صاحب مان جائیں گے یا منا لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے اب آپشن ایک ہی رہ گئی ہے، اور 2 وجوہات ہیں اس کی. ایک تو یہ ہے کہ حکمران جماعت کی طرف سے ان کو کوئی خاطر خواہ پذیرائی نہیں ملی. گورنر بھی آخری جو گورنر کی بات ہو سکتی تھی جب تک چل رہے تھے تو ایک رابطہ موجود تھا یا امید موجود تھی، وہ بھی ختم ہو گئی ہے. KPK میں حکومت ان کو کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے ان کے پاس ہے. اور مرکز میں گنجائش نہیں بن رہی. بلوچستان کی جو حکومت بنی ہے وہ بھی تیار نہیں ہے ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ 3-3.5 ماہ کے عرصے میں حکومت کی پرفارمنس ایسی نہیں رہی جو مولانا فضل الرحمان جیسے گھاگ سیاستدان کو اٹیکٹ کرے کہ اگر میں حکومت کا حصہ بن جاؤں تو مجھے سیاسی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ پہلے بھی بھلے وہ کہتے رہے ہیں دھاندلی ہو گئی، مجھے ہرا دیا گیا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ 16 ماہ کا ملبہ ان پر پڑا ہے. وہ کہتے تو یہ ہیں کہ مجھ پر کیوں پڑا، ان پر کیوں نہیں پڑا. اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ الیکٹ نہیں ہوئے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ملبہ تو ان پر بھی پڑا. گلہ پھر آپ کا یہ ہے کہ وہ ملبہ پڑنے کے باوجود وہ جیت بھی گئے، حکومت میں بھی آگے، ہم نہیں آ سکے. تو اس لیے اب ان کو اس طرف آنا پڑے گا، اور آنے کے بعد بھی ان کے لیے راستے بند نہیں ہوں گے. اگر وہ PTI کے ساتھ مل کے، محمود اجگزئی صاحب کے ساتھ مل کے، دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے ایک بڑی تحریک کھڑی کرنے میں
کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے آپشن مزید وسیع ہو جائیں گے، محمود کھل جائیں اچکزئی گے۔ کا فارمولا تو اور ہے. محمود اچکزئی تو پی ٹی آئی کو اس بات پہ کنونس کر رہے ہیں کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں کو بشمول پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور ہمیں کوئی اپنے جو رولز آف گیم ہیں وہ طے کرنے چاہیے. کیا کنونس کر پائیں گے محمود اچکزئی؟ مشکل ہے. اس کی وجہ ہے، دیکھیں ہر ایک کو، ہر سیاستدان کو ایک دوسرے سے ایک دو بار تجربہ ہو چکا ہے. مثال کے طور پر 2008 میں بانی پی ٹی آئی نے اعتماد کیا میاں نواز شریف پر، وہ خود الیکشن میں چلے گئے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے. لندن میں یہ فیصلہ ہوا تھا. بے نظیر بھٹو آمدن لندن میں موجود ہوتے ہوئے اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئی تھی. انہوں نے رحمان ملک صاحب کو اور شہری رحمان صاحبہ کو اور ایک دو اور لیڈروں کو بھیج دیا، اور بلکہ مجھے بتایا دو دوستوں نے جو اس میٹنگ میں موجود تھے، میاں صاحب کے پاس بیٹھے تھے، تو ان کو فون آیا میاں نواز شریف صاحب کو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک کھانا دیا ہے تو وہ چاہتی ہیں کہ آپ بھی آ جائیں، آپ بھی کھانے میں شریک ہوں. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے اتنا کیا گزرا کیوں سمجھایا بے نظیر نے کہ میری دعوت پر وہ ایک پولیٹیکل ایجنڈے پر جو ایک میٹنگ تھی اس میں تو وہ شریک ہونا انہوں نے پسند نہیں کیا اور وہ اپنے ہوٹل میں بیٹھی رہیں، یہاں تک قدم رنجا نہیں فرمایا. اور میں اب کھانا کھانے ان کے گھر پہنچ جاؤں، ان کا گھر تو نہیں تھا، میرے خیال رحمان ملک کا گھر تھا، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا، اتنے رنجیدہ تھے. محمود اچکزئی صاحب نے، قاضی حسین احمد صاحب نے، جماعت اسلامی نے اور عمران خان نے بائیکاٹ کر دیا، کاغذات پھاڑ دیے، کاغذات نامزدگی واپس لے کر. انہوں نے واپس نہیں لیے، اور جب زرداری نے کہا کہ آپ، بے نظیر نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں، تو میاں صاحب الیکشن میں کود گئے. انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد شاید اس کا اعلان کیا. نہیں، پھر زرداری صاحب نے کنونس کیا. نہیں، وہ اور بات ہے، وہ دوسری بات ہے. ایک تھا الیکشن لڑنے کا فیصلہ، وہ طے یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی نے کہا جی ہم تو الیکشن لڑیں گے، مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم تو الیکشن لڑیں گے. قاضی ایک بنی تھی اے پی ڈی ایم بنی تھی، آل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. اس میں محترمہ بھی شریک نہیں ہوئی تھیں، پیپلز پارٹی شریک ہوئی تھی، حصہ بنی تھی، محترمہ شریک نہیں ہوئی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب لندن بھی گئے تھے لیکن اس طرح سے ایکٹیو پارٹ نہیں بنے تھے، اور انہوں نے کہا تھا جی الیکشن تو ہم لڑیں گے، الیکشن بائیکاٹ کی تحریک کا وہ حصہ نہیں بنے تھے. صحیح ہے. جب کاغذات جمع ہو گئے تو فیصلہ ہوا کہ بائیکاٹ کیا جائے گا. انہوں نے کاغذات لے کے عمران خان صاحب نے پھاڑ دیے، باقی انہوں نے واپس لے لیے. محترمہ بے نظیر بھٹو نے، اور اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ اگر ہم بڑی جماعتیں الیکشن کا حصہ نہ بنیں تو اس الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی، دنیا مانے گی نہیں، اور الیکشن دوبارہ کرانے پڑیں گے، کیونکہ وہ الیکشن جو ہو رہے تھے وہ ایک تو ان شرائط پر ہو رہے تھے جو طے کی تھیں جناب پرویز مشرف صاحب نے، اور دوسرا اس میں وہ صدر بن چکے تھے. تو یہ تھا کہ ان کی صدارت میں ہونے والے الیکشن جو ہیں وہ بار بار اعلان بھی کر رہے تھے، پھر ضمانتیں اور معاملات. اچھا، نتیجہ یہ ہوا کہ میاں صاحب کو جب بے نظیر بھٹو نے کہا کہ جی ہمیں 85 میں غلطی ہوئی ہم نے، اور وہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں آج تک، تو آپ یہ غلطی نہ کریں، تو میاں صاحب تیار ہو گئے اور یہ منہ دیکھتے رہ گئے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہو کہ جب محترمہ کی شہادت ہوئی تو میاں صاحب نے اعلان کر دیا کہ یہ پرویز مشرف نے کام کیا ہے، تو اس لیے ہم بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں. وہ جب تعزیت کے لیے نوڈیرو گئے زرداری صاحب سے، تو انہوں نے کہا نہیں الیکشن ہمیں لڑنا چاہیے، یہی تو موقع ہے، یہ تو ہم ہمدردی کیش کرائیں گے، تو یہ آپ غلطی کیوں کر رہے ہیں، چنانچہ الیکشن. تو اب ان کو یہ معلوم ہے جو ان کے مخالفین ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، پی ٹی آئی خاص طور پر، تو یہ ہوگا کہ اس کو استعمال کر کے قیمت بڑھا کے یہ ہمیں دھوکہ دے کے حکومت میں بیٹھے رہیں گے، ہم رسوا ہو جائیں گے. اب ارشاد صاحب معاملہ یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ
پی ٹی آئی اگر نہیں بیٹھتی مسلم لیگ نون کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ, پی ٹی آئی اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھ جاتی ہے جس طرح اس خواہش کا اظہار وہ کر رہے ہیں, ابھی ہمایوں احمد صاحب نے بھی کہا, تو پھر اگین ویئر از دی سول سپرمیسی, آئین کی بالادستی. دیکھیں یہ تو پھر آپ اقتدار کی منزل تک پہنچنے کے راستے چوز کر رہے ہیں. وہ بات کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بیٹھ کے شریک اقتدار ہونا چاہتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ طے کرانا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے گا اور جو نئے الیکشن ہوں گے اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی, ملک آئین کے مطابق چلے گا. یہ بات وہ کھول کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہہ رہے, پبلک میں کہہ رہے ہیں نا, ہم تو جو کلوز ڈور باتیں ہیں تو وہی جو معلوم ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. وہ بات ٹھیک ہے, اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ پبلک آپٹکس کے لیے کیا ہے اور پردوں کے پیچھے کیا گفتگو ہوتی ہے. میرا مطلب ان کے ساتھ اگر بیٹھ جائیں, سپوز سول بالادستی یا آئین کی بالادستی کا یقین دہانی کون کرائے گا؟ وہ بھی تو کسی کو چاہیے نا. اصل میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے, بے اعتمادی اتنا زیادہ ہے کہ کوئی چاہیے اس وقت بندہ جو میاں نواز شریف کی گارنٹی بھی دے, زرداری صاحب کی گارنٹی بھی دے, عمران خان کی گارنٹی بھی دے کہ جو کچھ طے ہوگا, کیونکہ جب سی او ڈی ہوا تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے دھوکہ دیا, ٹھیک ہے نا جی. جب حکومت بنی یہاں میاں نواز شریف صاحب شریک اقتدار ہوئے تو زرداری صاحب کو شکایت ہے کہ میاں صاحب نے دھوکہ دے دیا. جب ان کو شکایت ہے کہ صدر ہم نے بننا تھا, یہ خود بن گئے. نہیں, میں پرانی بات کر رہا ہوں, 2013 کی بات کر رہا ہوں, 2008 کی بات کر رہا ہوں. اچھا 8 کی بات کر رہے ہیں. 2008 میں جب شریک اقتدار ہو گئے 2 مہینے بعد نکل آئے, 6 مہینے بعد چھوڑ دی, لیکن اس وقت نون لیگ کا شکوہ تھا, اس کا نون لیگ کا شکوہ تھا کہ نون لیگ کا شکوہ یہ تھا, وہ تو 6 مہینے بعد الیکشن تو ستمبر میں ہوا تھا نا. شکوہ یہ تھا کہ اس نے ججز فوری بحال نہیں کیے. زرداری صاحب کو شکوہ یہ تھا کہ یہ شریک ہو کے ہم مل جل کے جو ہم نے کچھ کرنا تھا انہوں نے کچھ نہیں کیا اور یہ بھاگ گئے ہم سے. تو ایک دوسرے پر یہ شکوے شکایتیں ہیں. اس لیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ یا تو یہ یقین دہانی جناب محمود اچکزئی کرا دیں کہ میں گارنٹر ہوں. جی بالکل ٹھیک. ارشاد بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ جو پنجاب اسمبلی میں حد تک عزت کا قانون منظور ہوا ہے اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز قانون دان حافظ احسان احمد صاحب نے. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے جو حد تک عزت کا قانون لایا گیا ہے, کیا صوبہ وفاقی قوانین کو بالائے طاق رکھ کے اس طرح کی قانون سازی کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. پاکستان کے اندر 2 طرح کی لیجسلیشن ہے. ایک وہ ہے کہ جو فیڈرل کمپیٹنسی کے اندر آتی ہے, اور دوسرا فیڈرل کمپیٹنسی کے ساتھ ساتھ جو صوبہ ہے وہ بھی اپنی لیجسلیشن کر سکتا ہے. اور اس کے اندر آپ کا ڈیفیمیشن کا ایک سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کا 1860 کا پاکستان پینل کوڈ ہے, اس کا سیکشن 499 اور 495 ہے. اسی کانٹیکسٹ کے اندر جو تھا وہ آپ کا ایک ڈیفیمیشن آرڈیننس جو تھا 2002 کا پاکستان کے اندر آیا, اور اس کی اپلیکیبلٹی تھی وہ پنجاب کی حد تک تھی. تو اس حد تک دیکھا جائے تو پنجاب گورنمنٹ کی یا پروونس آف پنجاب کی یا پنجاب اسمبلی کی لیگل کمپیٹنسی ہے کہ وہ ڈیفیمیشن کے سبجیکٹ کے اوپر لیجسلیٹ کر لے, اور اس کی جورسڈکشن جو ہے وہ کانکرنٹ اویلیبل ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی ہے اور پروونشل گورنمنٹ کے پاس بھی. اچھا نہیں, لیکن جب یہ نیا قانون منظور کریں گے تو پہلا قانون جو اڈاپٹ کیا ہوا ہے وفاقی قانون صوبے کا وہ بھی اپلیکیبل ہوگا, وہ نافذ العمل ہوگا, یا اس کو یہ ریپیل کرے گا؟ ارشاد صاحب اس طرح ہے کہ جب آپ کوئی بھی نیا لا بناتے ہیں, جس طرح یہ 2024 کا لا ہے, اب یہ بن گیا ہے, اس کو پنجاب اسمبلی نے پاس کر دیا ہے, اب اس کو آپ گزٹ نوٹیفیکیشن کریں گے تو اس کے اندر دونوں ونڈوز جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں. ایک وہ ونڈو رکھی جاتی ہے کہ جو اس لا جو پریویس لا ہے جس کے اندر وہ کیسز چل رہے ہوتے ہیں اس کو ایز اٹ از نئی کورٹس کے اندر یا نئے ٹریبیونلز کے اندر یا نیا جو جوڈیشل میکانزم اس کے اندر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے, اور دوسرا اس کے ساتھ ہی اس لا کو ریپیٹ کر دیا جاتا ہے. اب پنجاب گورنمنٹ نے جب 2024 کا بل یہ پاس کیا ہے تو اس کے اندر جو ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 تھا
उसको सेक्शन 27 के अंदर उसको रिपील कर दिया है। अब वो जो पुराना लॉ जो है वो नहीं है, लेकिन उस लॉ के नीचे जितनी चीजें इनिशिएट हुई थी वो सारी की सारी जो है इन ट्रिब्यूनल्स को जो इस 2024 के लॉ के अंदर इस्टेब्लिश की गई हैं, उनको ये केसेस जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और उसका प्रोसेस उसी तरह स्टार्ट हो जाएगा जिस तरह 2024 के लॉ के अंदर सर्टेन एरियाज हैं कि किस तरह आपने उसको आगे लेके चलना है, या अगर उस केस का फैसला जब इस तरह आया है कि आपने 180 दिन के अंदर एक फैसला करना है, उसके बाद उसकी अपील उसी तरह फिर जब हाई कोर्ट्स के अंदर जाएगी, तो पहले जो लॉ था उसके सारे केसेस जो थे वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास चल रहे थे, वो सारे के सारे केसेस जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे, जो नए ट्रिब्यूनल्स बनेंगे इस लॉ के अंदर, और उसके बाद उसका प्रोसेस जो है वो 2024 के मुताबिक होगा। और अपील जो है अगर कोई फैसला आता है तो उसकी अपील जो है वो 30 दिन के अंदर जो है वो आप हाई कोर्ट के अंदर कर सही। अच्छा, इस कानून में, इस बिल में एक जो सबसे बड़ा एतराज़ है हमें सहाफ़ती बिरादरी को, क्योंकि नाम तो इसका रखा गया है हत्या की इज़्ज़त बिल, लेकिन ये सारा का सारा डील कर रहा है सहाफ़ियों को, सहाफ़त को, मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया को, और इसका दायरा भी अजीब व गरीब सा फैलाया गया है। इसमें जो एतराज़, बहुत सारे एतराज़ात हैं। एक तो इस पे जो स्टेक होल्डर हैं किसी से कोई मशवरा नहीं किया गया, बल्कि जब मशवरे के लिए बुलाया गया तो मीटिंग ख़त्म हुई इस नोट पर कि जी अब दोबारा एक हमारी मीटिंग होगी और हम अपने सारे तहफ़्फ़ुज़ात लिख कर आपको देंगे और उसकी रोशनी में नया मसौदा कानून बनेगा, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद उसको मंजूर करा लिया गया। लेकिन एतराज़ ये है कि एग्जेक्टिव ने जजेस की तकर्रुर का मामला भी अपने हाथ में ले लिया है। 3 लोगों का एक जो एग्जेक्टिव होगी, हुकूमत होगी सूबे की, 3 लोगों का एक बैच देगी, हवाले करेगी चीफ जस्टिस साहब के, उन्हीं में से इंतखाब करना होगा। नंबर 1 तो ये है कि उनके पास चॉइस नहीं है, वो जो एग्जेक्टिव देगी अपने पसंदीदा लोग उन्हीं में से उसको चूज़ करना पड़ेगा और एक को जज लगाना पड़ेगा। फिर उस जज पर ये पाबंदी लगा दी गई कि तकर्रुर तो 3 साल के लिए होगा, लेकिन आपकी जो कारकर्दगी होगी, परफॉर्मेंस होगी, कंडक्ट जो होगा वो 18 महीने, गवर्नमेंट 18 महीने में एग्ज़ामिन करेगी। अगर तो वो सेटिस्फैक्ट्री हुआ तो आप 3 साल पूरे करेंगे, वरना फिर आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये जो हमारा ट्राइकोनमी ऑफ पावर का उसूल है आइन का, ये उसकी नफ़ी नहीं है कि एग्जेक्टिव ने जुडिशरी में मुदाखलत कर दी है। नहीं, मैं अब आपको एक चीज बताऊं, उस चीज के अंदर हमारे बड़े इरशाद आरिफ साहब स्पेशल लॉज हैं जिसके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स जो है वो विद द कंसल्टेशन जो है वो चीफ जस्टिस भी की जाती है और इंडिपेंडेंट भी की जाती है, और वो हमारा कस्टम एपलेट ट्रिब्यूनल भी इसी तरह था, उसके बाद IRS के अंदर भी था जिसके अंदर चेंजेस आई हैं। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ये है कि क्या पाकिस्तान का जो एग्जिस्टिंग डेफामेशन का सिस्टम है, ये लॉ है, वो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को कोप कर रहा है? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं कर रहा। कि हमारे पास 1890 का जो क्रिमिनल डेफामेशन है, जो सेक्शन 499 और आपका सेक्शन 500 है जिसके अंदर पनिशमेंट दी गई है, और इसी तरह आपका 2002 का जो डेफामेशन ऑर्डिनेंस है उसके अंदर भी वो डिलीवरेंस नहीं है, वो ऐसी जान नहीं है कि जिसके अंदर वो पाकिस्तान के अंदर जो चीजें होती हैं, और स्पेशली जब वो बना भी था इरशाद आरिफ साहब, तो उस वक्त जो बुनियादी कॉन्टेक्स्ट है उस वक्त आपका प्रिंट था, इलेक्ट्रॉनिक भी इतना पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर नहीं आया था। और पूरी दुनिया ने विद द पैसेज ऑफ टाइम जब सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म जो है वो आया है, और जिसके अंदर आपने देखा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आई है आपका फेक न्यूज इसके अंदर आया है, मिसलीडिंग इसके अंदर आया है, और तीसरा फॉल्स एक्यूजेशन जो है। अब दुनिया की किसी भी जर्नलिज्म के अंदर आप चले जाएं तो ये तीनों चीजें आपके फॉल्स एक्यूजेशंस भी इसके अंदर होते हैं और मिसलीडिंग, और यही चीजें दुनिया पूरी के अंदर जो सहाफत है या आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके अंदर आती है। और हमारा आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको प्रोटेक्ट करता है कि आपको बिल्कुल आजादी है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ प्रेस की, लेकिन आपके ऊपर कुछ कदगन है। अब पाकिस्तान के अंदर जब से सोशल मीडिया का एक फिनोमेना आया है, हमारे पास वो लॉ ऐसे नहीं है। हमारे पास पीका लॉ जो 2016 का ऐसा है, लेकिन आज तक उसके अंदर जो फेक न्यूज जो है उसको हमने डिफाइन नहीं किया, और सारे का सारा जो ओनस है वो उसी शख्स के ऊपर चला जाता है कि जिसके ऊपर आपने जो है वो जिसके मुतल्लिक मिलाइन किया है या लाइबल किया है या स्लैंडर किया है। और फिर आप देखें कि साला साल इस मुल्क के अंदर जो है नहीं होते,
اور لوگوں کی پگڑی اچھالی جاتی ہے. اب دنیا کے ہر ملک نے جو ہے اپنے لاز کو اپڈیٹ کیا ہے. جس طرح ہم سب سے زیادہ اگزامپلس دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ برطانیہ جیسے ملک کے اندر آپ اس طرح کی فیک نیوز یا فالس ایکوزیشن یا مس لیڈنگ کریں نا تو ان کا 2013 کا جو لا ہے ڈیفیمیشن کا اس کے اندر وہ ساری چیزیں ایڈریس کی گئی ہیں. اب پاکستان چونکہ لیجسلیٹو سسٹم یا لیجسلیٹو اسٹرکچر ویک ہے اس لیے پاکستان اگر یہ فینومین ہاں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس چیز کے اندر. حافظ صاحب تھوڑا سا میں عرض کروں کہ جو ہمارے ہاں نیب قانون ہے اس میں 4 مہینے میں فیصلے کا پابند کیا گیا جج کو. 18 سال سے 20 سال سے 24 سال سے کیسز چل رہے ہیں. کوئی جج اور اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں پولیٹیکل انٹرفیرنس ہوتی ہے جس کی وجہ سے کسی کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے اور کسی کو سزا ہو رہی ہوتی ہے. نمبر 2 بار اور بینچ کی ملی بھگت ہوتی ہے. نمبر 3 جو یہ التوا لیے جاتے ہیں بار کی طرف سے وکلاء کی طرف سے. تو یہ قباحتیں تو ہر قانون میں موجود ہیں. یعنی قانون مکمل ہے لیکن اس کا فائدہ جو ہے ہمیشہ اٹھا رہا ہوتے ہے کوئی ایک پارٹی. تو اس کی کیا ضمانت یہ قانون دے گا کہ اب ایسا نہیں ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر 2 سیریس لاز آلریڈی موجود. آپ نے نیب کی بات کی. نیب کے اندر ارشاد صاحب 30 ڈیز کا ٹائم ہے کہ آپ نے 30 ڈیز کے اندر کرنا ہے لیکن نہیں ہوا. دوسرا یہ ہے کہ اینٹی ٹیررزم لا ہے پاکستان کے اندر 97 کا اس کے اندر 7 دن کا ذکر ہے کہ آپ نے کرنا ہے لیکن نہیں ہوا. چونکہ پاکستان کے اندر امپلیمنٹیشن آف لا اور مس یوز آف لا جو ہے وہ بڑے کامن ہے پاکستان کے اندر کہ آپ نے ایک لا بنایا اس کا مس یوز کیا اپنے پرپسز کے حساب سے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کر کے جس طرح آپ دیکھیں گے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. لیکن جو دوسری جس طرف جو علی ہے وہ ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو ججز اپوائنٹ ہوں گے وہ ود دی کنسلٹیشن آف دی چیف جسٹس آئیں گے اور چیف جسٹس کے پاس پورا اختیار ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ ان پروفائلز کو دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں اور دونوں کیٹیگری کے لوگ آئیں گے. اس کے اندر آپ لائرز کو بھی لا سکتے ہیں جن کی 10 سال سٹینڈنگ ہے یعنی کہ وہ ہائی کورٹ کا جج بننے کی کیپیبلٹی ہو اور اسی طرح جوڈیشری سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں. جو میرا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 لوگوں کا ایک دے دیا پینل دے دیا. چیف جسٹس نے ان 3 میں سے ایک کو نامزد کرنا ہے منتخب کرنا ہے. وہ 3 آپ کی مرضی کے ہیں. وکیل بھی آپ کی مرضی کا ہو سکتا ہے ریٹائر جج بھی ہو سکتا ہے. اس میں کنسلٹیشن ایسی تو نہیں ہے کہ وہ ریجیکٹ کر سکے. یہ تو اس میں کہا ہوا نہیں بالکل اور وہ ساری کی ساری میرے سامنے پڑا ہوا ہے. سیکشن 8 ہے اس کا لکھا ہوا ہے کہ a member shall be appointed by the government in consultation with the Chief Justice of the Lahore High Court and no person shall be appointed as a member unless he has been the judge of the Lahore High Court or has been a district judge or an advocate of the Supreme Court qualified to be appointed as a judge of the High Court. آگے اس کی 2 کنڈیشنز ہیں. Whether a member is to be appointed from the judiciary, the Chief Justice shall nominate 3 qualified persons. اس کے اندر تو ایگزیکٹو کا اختیار ہی کوئی نہیں اس چیز کے اندر. اگر اس کی طرف سے آنا ہے نہیں اس کی وجہ اور ہے سر. وہ جو اسپیشل ٹریبونل بنے گا نا اسپیشل لوگوں کے لیے پبلک آفیس آرڈر کے لیے وہ جو جج دے گا وہ اس کی مرضی کا ہوگا. لیکن یہ جو ہوگا جو انتظامیہ نے نام دیے ہیں انہی میں سے دینا ہے انہوں نے. نہیں وہ جو ہے اس طرح کی 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کے وہ ٹریبونلز ہیں جو آپ کے آرڈنری لوگوں کو ڈیل کریں گے اور جو کانسٹیٹیوشنل آفس جن کو ڈیفائن کیا گیا ہے اس کے اندر ڈیفینیشن کے اندر جو ڈیفینیشن کا میرے سامنے یہ لا پڑا ہوا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا پریزیڈنٹ ہے پرائم منسٹر ہے اس کے بعد آپ کے چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے ججز ہیں اس کے بعد آرمی چیف ہے. اس طرح کے وہ سارے ایسے آفیسز ہیں جو کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہیں ان کا کرائیٹیریا جو ہے وہ ہائی کورٹ ہے کہ آپ اس طرح. دوسرا یہ جو کرائیٹیریا جس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جو 3 نام دیں گے اس کے اندر چیف جسٹس جو ہے وہ ایک کریں گے اور اگر چیف جسٹس خود میں نہیں ہے ارشاد عارف صاحب تو ان ناموں کو ریٹرن بھی کر سکتے ہیں ایز پر سیکشن 3 آف دی لا. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ چیف جسٹس کا یا جوڈیشری کا اس کے اندر ڈومینیٹنگ رول نہیں ہے. سب سے پہلے بات ہمیں یہ طے کر لینی چاہیے کہ کیا پاکستان کے اندر فیک نیوز یا مس لیڈنگ یا فالس ایکوزیشنز کا لا جو اس وقت موجود ہے وہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ کو ایڈریس کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں کرتا. حافظ صاحب اس میں فیک نیوز کی کوئی تعریف بھی نہیں دی گئی اور فیک نیوز کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. انفارمیشن ہوتی ہے ڈس انفارمیشن ہوتی ہے یا مس انفارمیشن ہوتی ہے. CPNE نے
پاکستان کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز نے ایک مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کی تعریف 3 سال پہلے جامع تعریف تمام سٹیک ہولڈر کے مشورے سے جمع کرائی ہوئے وزارت اطلاعات کے پاس، لیکن اس کو اس میں کوئی کسی نے شامل ہی نہیں کیا۔ نہیں، اب یہ ہے کہ آپ دنیا بھر کے اندر، میں آپ کو چیز بتاؤں، صرف پاکستان نہیں ہے، دنیا بھر کے آپ لاز دیکھ لیں تو ڈیفیمیشن کی ارشاد عارف صاحب ڈیفینیشن ایک ہی ہے، اور وہ ڈیفینیشن کیا ہے ڈیفیمیشن کی، کہ آپ کسی شخص کے خلاف ایک ایسا الزام لگائیں، چاہے آپ وربلی لگائیں یا چاہے آپ لکھ کے لگائیں، جس کے اندر آپ کی فالس ایکوزیشن ہے، انٹرو سٹیٹمنٹ ہے، اور آپ نے مس لیڈ کیا ہے اس چیز کے اندر، انفارمیشن کے اندر۔ تو یہ دنیا بھر کے اندر اس کے آگے 2 ہے، ایک کو لائبل کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے کو لکھ کے کر دیا، اور دوسرے کو سلینڈر کہتے ہیں۔ دنیا بھر کے لاز آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کسی جگہ ڈیفیمیشن ترتیب ہے یا ڈیفینیشن ہے، وہ آلموسٹ آئیڈینٹیکل ہے۔ ہاں، ایک جو چیز ہے جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ اگر اس بل کو پاس کیا جا رہا تھا تو اگر اس کو اسٹینڈنگ کمیٹیز کی طرف لے کے چلا جایا جاتا، اسٹیک ہولڈرز کے اندر لے کے چلا جایا جاتا، اس کو اور ڈسکشن کے اندر لے کے آیا جاتا، تو گورنمنٹ کے اوپر وہ کرٹیسزم نہیں آنا تھا۔ لیکن اگلی بات یہ دیکھی جائے کہ بالکل پاکستان کے اندر ڈیفامیشنز کی لاز کے امپرومنٹ کی گنجائش ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ پہ یا کسی اور شخص پہ کوئی الزام لگائے تو کیا اس کو اپنی زندگی کے اندر اس کا انصاف ملے گا، یا اس کی جو پگڑی اچھالی؟ دیکھیں ہم ہمیشہ اس بات کے ہم اس بات کے حامی رہے ہیں کہ اس قوانین کی جو خرابیاں ہیں وہ دور کی جائیں، لیکن یہ قوانین کی خرابیوں کی وجہ سے التوا نہیں ہوتا، تاخیر نہیں ہوتا۔ ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا ناکارہ ہے، میں نے جو آپ اتفاق کر چکے ہیں کہ اس میں التوا جو ہوتا ہے، اس میں تاخیری حربے اختیار کیے جاتے ہیں، سیاسی چیزیں جو ہوتی ہیں۔ ایک پہلا جو سب سے پہلا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے دنیا میں، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں عدالتیں آزاد ہیں اور وہاں وکٹمائز نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ یہاں میڈیا کو پسند ناپسند کی بنیاد پر وکٹمائز کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی وہی کام کر رہا ہوتا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں رہا ہوتا، دوسرا آدمی اس سے کم تر سطح کی کوئی بات کرتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ خرابی ہے۔ پھر قانون شہادت جو ہے اس کو اس میں سے نکالا گیا ہے، وہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنی حیثیت عرفی بھی تو ثابت کرے۔ حیثیت عرفی کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ خود کون ہے۔ ایک سمگلر، ایک منشیات فروش جا کے مجھ پر دعویٰ کر دیتا ہے۔ جی نہیں، بات یہ ہے کہ جو پہلے قانون تھا اس کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ نہ صرف آپ کو وہ جو چیز تھی وہ ثابت کرنی ہوتی تھی، بلکہ اپنی حیثیت بھی ثابت کرنی تھی کہ میں کیا سوسائٹی کے اندر مقام رکھتا ہوں، کہ میرے اوپر اگر یہ الزام لگایا گیا ہے اور میں کوالیفائی کرتا ہوں فار ڈیمیجز کا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو پریزیڈنٹ کا پریویلیج ہے یا پریزیڈنٹ کا ایک اسٹیچر اور ہے، تو کیا پاکستان کے اندر ایک عام آدمی جو ہے، جو اسٹریٹ کا آدمی ہے، اگر اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ٹارگٹ کر دیا جائے، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کو انصاف ملے؟ نہیں، اس کا حق بالکل ہے، اس کا بالکل حق ہے، لیکن دیکھیں اس کا حق ہے، وہ کہے گا نا کہ میں شریف آدمی ہوں، آج تک مجھ پر کوئی الزام نہیں لگا۔ لیکن ایک سمگلر، ایک منشیات فروش، ایک ذخیرہ اندوز، ایک اور بدنام آدمی جو ہے، وہ کسی شریف صحافی کو پکڑ لیتا ہے اور اس نے جی فلاں مجھے یہ کہا ہے، اور نون آدمی ہے، تو وہ کہاں سے ثابت کرے گا؟ تو وہ تو سارا کچھ آپ نے ڈال دیا اس بندے پر۔ جی نہیں، اشارہ عارف صاحب ہائپوتھیٹیکل نہیں جاتے۔ اسی لا کے اندر یا دنیا کا ہر لا جو ہے اس کے اندر آپ کا ایک ڈیفنس جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے، اور وہ کوالیفائڈ ڈیفنس ہوتے ہیں۔ اس لا کا بھی جو سیکشن 4 ہے اس کے اندر آپ کو 7 قسم کے ڈیفنس اویلیبل ہیں۔ نمبر 1 اس کے اندر اویلیبل یہ ہے کہ اگر آپ جرنلسٹ ہیں اور آپ اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور آپ کو اگر اس کے اندر کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی اوفینس نہیں ہے، بلکہ وہ ڈیفینس سے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی سچویشن کو اینالائز کر رہے ہیں فار دا فیئر کامنٹس جو ہے، تو کوئی اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے اوپر ایلیگیشنز نہیں ہے۔ آگے جا کے فیئر کامنٹس جو ہے، نیک نیتی کو کہا گیا کہ یہ کوئی دفاع نہیں ہے آپ کا، فیئر کامنٹ کا دفاع آپ نہیں لے سکتے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں،
किसी दुनिया के अंदर क्रिमिनल मैटर के अंदर जो है वो इंटेंशन मैटर नहीं करती, बेनजरिया मैटर करता है। अब मेरी इंटेंशन देखना कहते एक हाफिज साहब बात ये है, हाफिज साहब आप इंटेंशन की बात कर रहे हैं, एक छोटी सी मिसाल है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कोई ख़बर देते हैं कि फ़लाँ शख्स को ओहदे से हटा दिया गया और वो बात नोटिफाई भी हो जाती है और वो नोटिफिकेशन पब्लिक होने से पहले उसको डी नोटिफाई कर दिया जाता है और उसका जो हटाया जाना है वो वापस ले लिया जाता है। सहाफ़ी अब ख़बर दे चुका होता है, अब इन मैटर्स को कैसे डील किया जाएगा? वो कल को कहे जी मुझे मेरी बेइज्जती की गई है और मैं इसके खिलाफ केस करता हूँ, उसने झूठी बात की है। देखें कि ये फैसल हर केस को केस टू केस बुनियाद पे देखा जाएगा। ये नहीं मुमकिन है कि जी एक का प्रिंसिपल दूसरे पे अप्लाई करे, दूसरे का तीसरे पे करे, चौथे का पांचवे पे करे, ये नहीं है। सही है, ठीक केस टू, हाँ, दो चीजें इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अभी भी ये है कि अगर गवर्नमेंट ने ये बिल टाइम बनाया खत्म हो गया है है तो हाफिज इसकी मोर जी टाइम ख़त्म हो गया। आइंदा प्रोग्राम में आपको फिर इसी मौजू पे हम ज़हमत देंगे, मज़ीद बात भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ एहसान अहमद साहब। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।